बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचिस खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जितने भी ममालिक, इस्लामी ममालिक फॉलो करते हैं सऊदी अरेबिया को, बिकॉज जो प्रेसिडेंट सेट किया जाता है सऊदी अरेबिया में, जो हम आज से 200-300 साल पहले से देखते आ रहे हैं, उस प्रेसिडेंट को हमेशा फॉलो किया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। लेकिन इस वक्त जिस सऊदी अरेबिया की हम बात कर रहे हैं, वहां पे कुछ बड़ी तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं। उन बड़ी तब्दीलियों में आप सबसे पहले तो देख सकते हैं कि कॉन्सर्ट्स तकरीबन पिछले 6 दिनों के अंदर 2 बड़े कॉन्सर्ट्स किए गए, जिसमें जस्टिन बीबर, सलमान खान और बहुत बड़े बड़े नाम आपको परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस कॉन्सर्ट की मैं बात कर रहा हूं वो मुनक्किद किया गया रियाद, जो कि इनका दारुल हुकूमत है, जहां पे 80,000 से ज्यादा सऊदी लोग मौजूद थे। अवाम ने बड़ा उसको पसंद किया और प्रॉपर भरपूर तरीके से उसको एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी वहां पे, बल्कि अभी जारी है 6 दिसंबर से 15 दिसंबर तक पूरा एक फिल्म फेयर अवार्ड जो है वो बिल्कुल जारी है। और उस हवाले से भी जो है इससे पहले हमने कभी माजी में नहीं देखा कि सऊदी अरब में इस तरह की तब्दीलियां आई हूँ, लेकिन अचानक से गुज़िश्ता कुछ सालों से 2019 से ये फिल्म फेस्टिवल जो है वो, जिसमें 66 ममालिक की तकरीबन जो मूवीज़ हैं उनको किया जा रहा है शोकेस, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है सऊदी अरेबिया में। ये इससे पहले नहीं था। माजी में जब हम जाते तो सऊदी अरेबिया का नाम आते ही, खास तौर पे जब खवातीन के हकूक़ की बात की जाए, तो हकूक़ तो खैर वहाँ पे यकीनी तौर पे इस्लामी कवानीन के मुताबिक हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी खवातीन को, जो कि खवातीन की अगर आबादी की बात की जाए तो 50% आबादी है खवातीन की सऊदी अरेबिया में। उनको कुछ हमने देखा गुज़श्ता कुछ सालों में कुछ रिलैक्सेशन दी गई, कुछ पॉलिसीज़ के हवाले से, कुछ लॉस के हवाले से, तो उसको मेरे ख्याल में बड़ा पसंद किया गया। अब मोहम्मद सलमान जो है, जो क्राउन प्रिंस हैं इस वक्त सऊदी अरेबिया के, और 2015-16 के बाद से उनका जो दौर है, इस दौर के अंदर कुछ एडवांसमेंट नजर आ रही है, कुछ तब्दीली बड़ी होती नजर आ रही है। इस तब्दीली की वजह क्या है? क्या ऑयल के ऊपर जो निसार है, बिकॉज हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया की, तो वो इस वक्त वर्ल्ड टॉप मोस्ट जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उसमें सऊदी अरेबिया का नाम टॉप पर आता है। और क्या वो चाह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया को ऑयल जितनी भी जो कैपेसिटी है ऑयल की और जितना इन्हिसार किया जाता है वहाँ पे ऑयल के ऊपर, क्या उससे निकाल कर वो कोशिश करना चाहते हैं कि कुछ और जैसे आमदी के ज़राए कह लीजिए या किसी और तरफ जो है वो ध्यान बटाना चाहते हैं, या फिर वो मज़ीद कोशिश करते हैं कि जितने भी वहाँ पे लोग हैं वो दीगर जो मशागिल हैं उस तरफ भी रुझान रखें खास तौर पे। अब सऊदी अरेबिया की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो माइंड्स हैं, खास तौर पे जिस तरह इस्लामिक ममालिक पूरी दुनिया में है, वो सऊदी अरेबिया को अपना लीडर मानते हैं इस्लामी तरजीहात की बुनियाद पर। हम यकीनी तौर पर फॉलो करते हैं, कोशिश करते हैं, बिकॉज़ खाना काबा वहाँ पर है, तमाम तरह एक पूरा सिलसिला जो इस्लाम का आगाज़ हुआ जिसका वो वहाँ से, तो हम डेफिनेटली उसको फॉलो करते हैं। ना सिर्फ ये खित्ता जिसके मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ये खित्ता बांग्लादेश, पूरी दुनिया में जितने जितने ममालिक हैं, इवन के मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक भी उसको फॉलो करते आए हैं और ये सिलसिला चलता आ रहा है। लेकिन अब ये जो तब्दीलियां आई हैं, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या इस्लामी मुआशरा और दीगर ममालिक, इस्लामी ममालिक जो सऊदीया को फॉलो करते थे, क्या उनके ऊपर भी कोई इसकी तब्दीली आएगी? क्या वहां पे भी तब्दीली रोनमा होगी? क्या कुछ नजरिए में फर्क आएगा? ये सब क्यों होगा, इस पर बात करेंगे। सेकेंडली, वहां पे एक और चीज जो की गई, ये तमाम तर चीजें जो होती नजर आ रही हैं वो तो ठीक है, बजाय वो ठीक है, उनकी पॉलिसीज में रिलैक्सेशन है या विजन में कुछ तब्दीली कह लीजिए, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, बट डेफिनेटली तब्दीलियां आ रही हैं। लेकिन जो बड़ी तब्दीली ये आई कि वहां पे एक तबलीगी जमात को बैन किया गया और उसके ऊपर पाबंदी आयद की गई इस बिना पर कि वो मुआशरे के लिए ठीक नहीं है, उनकी फलाह के लिए या उनके उसके लिए ठीक नहीं है, उनकी बेहतरी के लिए नहीं है। तो एक तबलीगी जमात को बैन कर दिया जाना सऊदी अरेबिया में और कॉन्सर्ट की इजाज़त दे देना, ये मेरे ख्याल में बहुत आईब्रोज रेस कर रहा है। इस पर आज हम बात करेंगे, साथ ही साथ इसराइल के हवाले से बात करेंगे। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो ख़ास तौर पे विजिट किया यूएई में, अबू धाबी में मुलाकात की वहाँ के काउंटर पार्ट से, और उस हवाले से भी आज हम कोशिश करेंगे कि बात करें कि एजेंडे में ईरान के हवाले से क्या था और इस वक्त इसराइल इस हवाले से क्या करना चाह रहा है। और सऊदी अरेबिया तो ऑलरेडी आपको पता है कुछ ममालिक उनको एक्सेप्ट कर चुके हैं, पाकिस्तान का क्या रोल होगा इसमें बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आगाज करेंगे सऊदी अरेबिया में जो होने वाली तब्दीलियां हैं, इसका इंपैक्ट वहां के मुआशरे पर और पूरी उम्मत मुस्लिम पर क्या पड़ेगा। मेरे साथ हमारे बहुत ही मोहतरम, बहुत ही मज़हबी स्कॉलर भी हैं और बहुत ही बड़ा नाम मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहब ने ज्वाइन किया। सबसे पहले उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। आपके साथ हमारे इस्लामिक प्रोफेसर भी हैं, ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी सीबीएम से ताल्लुक रखते हैं, वजीउद्दीन भाई ने भी ज्वाइन किया। वजी भाई अस्सलाम वालेकुम। वजी भाई बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। इसके साथ साथ हमें एक्स एम्बेसडर रह चुके हैं जमील अहमद साहब भी ज्वाइन करेंगे और दिफाई तज्जियाकार हुमा बकाई साहब अभी हमें जैसे जैसे टॉपिक आप बढ़ेगा ज्वाइन करते रहेंगे। मुफ्ती साहब मैं आपसे आगाज करूंगा बिकॉज सऊदी अरब की जब हम बात करते हैं तो हम खुद आपको पता है
جتنے بھی اسلامی ممالک میں اگر میں صرف پاکستان کی بات کروں بہت رسپیکٹ کرتے ہیں سعودی عربیہ کی, دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں, اور وہاں پہ کوئی بھی تبدیلی آتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ماضی میں اس کا امپیکٹ ہم پہ بہت پڑتا رہا ہے, یا شاید ابھی بھی ایسا ہی ہے بہت امپیکٹ پڑے گا. اب یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا یہ تو میں نہیں جانتا, آپ بہتر جانتے ہوں گے. ان تبدیلیوں کی ضرورت کیا ہے وہاں پہ جو اب اتنی ماڈرنائزیشن کہہ لیجئے, اس کو اسلام میں ماڈرنائزیشن کہہ لیجئے, ان کی سوسائٹی میں کہہ لیجئے, ایک نظر آ رہی ہے, اس کی مین آپ کو ریزن کیا نظر آ رہی ہے؟ سیکنڈلی, کیا وہاں کا معاشرہ, سعودی معاشرہ اس کی اجازت دے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. دیکھیے سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ سعودی عرب کا تقدس, ادب اور احترام ہمارے ضلع کے اندر بلکہ پوری دنیا کی امت مسلمہ کے بچے مرد عورت, چھوٹے بڑے, جوان عورت مرد, سب کے دلوں کے اندر کود کود کر کے بھرا ہوا ہے. اور اس تقدس اور اس ادب اور احترام کا جو بنیادی سبب ہے وہ بنیادی سبب یہ ہے کہ سعودی عرب کو اللہ رب العزت نے عظیم الشان دولت حرمین شریفین سے سرفراز فرمایا ہے. بے شک حرمین شریفین کی وجہ سے سب کے سب احترام کرتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, تقدس دیتے ہیں, جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اب یہاں قابل غور بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ ہے, سعودی قیادت کو بھی جو جاننا سمجھنا چاہیے اور جو ہم سب مسلمانوں کے دلوں کی ترجمانی اور آواز اور صدا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ کو عزت اور احترام عالم اسلام اور عالم انسانیت اور پوری امت مسلمہ کے سامنے اور ان کے درمیان میں کس بنیاد پر ملی ہے. آج تک وہاں پر سارے کے سارے اطراف ارض زمین کے کنارے کنارے سے لوگ مختلف شکلوں میں جمع ہو کر کے آتے ہیں. ذرا بتائیے کیا فلمی فیسٹیول کی وجہ سے, رقص و سرور کی مجالس کی وجہ سے؟ ہرگز نہیں. وہاں پر جو تقدس ہے وہ دینیات کا تقدس ہے, اسلام کا تقدس ہے. حرمین شریفین مقدس ترین مقامات امت مسلمہ عالم اسلام کے لیے وہ وہاں پر موجود ہیں. ان بنیادوں پر ان کو عزتیں ملی ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا وہ تاریخی جملہ ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم سب کے سب عجمی اور عربی جتنے ہیں ہم سب کے سب دنیاوی اعتبار سے کچھ زیادہ عزت والے نہیں تھے. آج تک اللہ اسلام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی. سعودیت کی تو پوری ہسٹری ہی یہی ہے, اس کی تو پوری تاریخ یہ بتاتی ہے. آج اگر وہ تاریخ کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں, ہسٹری کا دھارا بدلنے جا رہے ہیں, تو پھر یہ ذہن کے اندر اس کو رکھنا چاہیے کہ مسلمان اس کو جس اینک اور جس نگاہ اور نظر سے دیکھیں گے وہ اینک تقدس ادب اور احترام والی نہیں ہوگی. آج امت مسلمہ اس کو اپنی لیڈرشپ اور قیادت کا منصب اور مقام بلند دینے کے لیے تیار رہی ہے, اور کئی صدیوں سے سعودیہ کو یہ مقام بلند حاصل ہے. اس کا بنیادی سبب حرمین ہے. اس کا بنیادی سبب پہاڑوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں لگی ہے. وہاں کے مقامات مقدس ہیں, وہاں پر حرم شریف ہے, مسجد حرام ہے, کعبہ ہے, روضہ مبارک ہے, بقیع کا قبرستان ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آثار صحابہ ہیں, آثار انبیاء ہیں. یہ صورتحال ہے. انہی بنیادوں پر اگر عزت ملی ہے تو آج سعودی قیادت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ ماڈرنزم کی طرف جا رہے ہیں تو کیا امت مسلمہ کے اندر ان کے ان تمام جدید اقدامات کو پذیرائی مل سکتی ہے؟ ہرگز نہیں مل سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں مسلمان ان سے کچھ اور توقعات رکھتے ہیں. حتیٰ کہ آپ یاد رکھیں مکہ مدینہ میں جب ہم جاتے ہیں تو مسلمان دنیا کے دوسرے ملکوں میں جا کر دلکشیں دیکھ کر کے جدید چکا چوند اور روشنیاں دیکھ کر کے متاثر ہوتے ہیں, لیکن مکہ اور مدینہ میں جا کر ان چیزوں کو دیکھ کر وہ افسردہ ہوتے ہیں, اس لیے کہ وہ وہاں پر قدیم روایتی آثار صحابہ اور انبیاء دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بنیادی نقطہ ہے. اللہ کرے کہ یہ سمجھ آئے. ہم یہی درخواست معتبانہ طور پر سعودی قیادت کی خدمت سے بار بار پیش کر رہے ہیں کہ جن بنیادوں پر آپ کو عزتیں ملی ہیں وہ دینداری ہے, وہ اسلام ہے, اسلامائزیشن ہے, روحانیت ہے. اس روحانیت اور دینداری کو ہرگز نہ چھوڑے. یہی آپ کا بنیادی سبب عزت و اکرام ہے, اور اپنی اس عزت اور اکرام کے سبب سے فخر کیجیے, اس کو برقرار رکھیے, اس سے حفاظت کیجیے, دوسرے دھارے یا دوسرے رخ کی طرف ہرگز نہ جائیے. بالکل بالکل, بہت بہت خوبصورتی آپ نے بیان کی. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. وجیہ الدین بھائی, آپ نے سنی گفتگو ابھی مولانا صاحب اور مفتی صاحب فرما رہے تھے.
میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کیا وجوہات کہہ لیجئے، کیا مجبوری ہے ان کی، یا وہ کیا ایسا ایلیمنٹ ہے جو ان کو یہ سوسائٹی شفٹ کہہ لیجئے، یا یہ ماڈرنائزیشن جو شفٹ ایک مرحلہ چل رہا ہے وہاں پہ کچھ سالوں سے اس کی طرف جانا پڑ رہا ہے، کیا اس کے محرکات کیا نظر آ رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ سب سے پہلے تو ہمیں ہسٹری میں جو ہوا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور محمد بن سلمان کے جو سعودی عرب تھا وہ ترقی کی طرف جا رہا تھا، کامیابی کی طرف جا رہا تھا۔ 1979 میں جب جوہیمن اپرائزنگ ہوئی، جو جوہیمن العتیبی تھا جس نے محمد بن عبداللہ القحطانی جن کو امام مہدی کا دعویٰ کیا تھا اور پورے حرم کو، مکہ کو جو اس کو قبضے میں لے لیا تھا اور قتل کیا گیا تھا اس بات کے اوپر کہ امام مہدی ظاہر ہو گئے ہیں، امام آگے، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اسلامائزیشن جو ہو رہی ہے اس کو آگے بڑھنا، ریلیجس پرائیورٹیز کو آگے بڑھنا چاہیے۔ سعودی عرب میں جو معاملات چل رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اور منافقت والے ہیں، اور اس کو جو کرش کیا گیا تھا اس میں پاکستان آرمی نے بھی رول پلے کیا تھا۔ تو اس کی بنا پر محمد بن سلمان یہ مانتے ہیں کہ 1971 میں جو جوہیمن اپرائزنگ ہوئی اس کی وجہ سے وہ ماڈرنائزیشن کا جو پروسیس تھا وہ سعودی عرب میں رک گیا۔ And now that he has educated himself from abroad, he believes that those values جو economically benefit کریں گے سعودی عرب کو وہ اپلائی کریں۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ of course ہم بہت ہرٹ ہوتے ہیں because of the fact کہ ہم یہ جو حرمین ہیں ان کا تقدس، ان کی جو رسپیکٹ ہمارے دلوں میں ہے، but at the same time ہم یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ we do not consider anybody else to be a perfect role model other than the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماڈل ہے۔ ہر کوئی ہمیں نا امید کرے گا، جیسے شیخ نے بھی، مفتی زبیر نے بھی کوٹ کیا، نحن قوم اعزنا بعد الاسلام، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں جو عزت ملی وہ اسلام کے ذریعے ملی، اسلام نے ہمیں اصل عزت دی۔ اکنامک بینیفٹ کی وجہ سے یہ بہت سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، بہت سے راستے دیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اپنے ملک کو دوسرے کی ڈپینڈنسی سے بچایا جائے، وہ اپنی قوم کے لیے ڈیسیجن لے رہے ہیں۔ آف کورس ہم ریلیجیسلی اس پہ ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن اگر آج ہم شور مچاتے ہیں کہ وہاں یہ کانسیپٹس ہو رہے ہیں، یہ فنا کام ہو رہے ہیں اور جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ خالی یہ سعودی عرب سے محدود نہیں ہے، یہ ہمارے ملک میں اور جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں بھی ہمیں اپلائی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خاص طور پر اسلام محدود نہیں ہے، اسلام جو ہے لوگوں کو لبریٹ کرانے کے لیے آیا ہے، ان لوگوں کی ساری زندگی کو ریسٹرکٹ کرنے نہیں آیا، بلکہ جو لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں ان کی بھی، اور جو لوگ ان کے انڈر رہتے ہیں، ان کے آس پاس رہتے ہیں، ان کو بھی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے آیا ہے، چاہے وہ مورل ویلیوز کے حساب سے ہو، ریلیجس ویلیو کے حساب سے ہو، ٹیکنالوجی کے حساب سے ہو۔ تو سب سے پہلے ہسٹری کو سمجھیے کہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے افسوس کی بات یہ کہ دیکھیے ہم سب سے پہلی بات ہے جب ہم کعبے کی بات کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کعبے سے مان کی جو لائف ہے، اس کا جو تقدس ہے، اس کی جو رسپیکٹ ہے، اس کا جو آنر ہے، وہ کہیں زیادہ ضروری ہے۔ کیا ہم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی مدد کر رہے ہیں؟ کیا ہم مسلمان ملکوں کو جو اپریس کیا جا رہا ہے کہ ان کی مدد کرتے ہیں؟ یہ بات بالکل اور اسی بات پہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آصف بھائی یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، تم تعداد میں سمندر کی جھاگ کے مانند ہوگے، لیکن تمہارے اندر ایک چیز، نمبر 1 دنیا کی محبت آئے گی اور موت کا ڈر آ جائے گا۔ We need to understand that we need to grow economically, no doubt about it, but not at the values جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور دین نے ہمیں دی ہیں۔ یہ ہمارے لیے جہاں بھی مسلمان ہوگا اس کو اپلائی کرے گا، یہ خالی سعودی عرب سے ریلیٹڈ نہیں۔ Yes, we can disagree، ہم بہت اختلاف کر سکتے ہیں چیزوں کے معاملے میں، but religious values are going to be same everywhere. رائٹ، دے آر گوئنگ ٹو بی سیم ایوری ویئر۔ ٹھیک ہے، چلیں، میں بالکل آپ کی رائے کا احترام بھی کرتے ہیں۔ ہمیں جمیل احمد صاحب نے جوائن کیا، ایکس ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، آف کورس انٹرنیشنل افیئرز اور فارن افیئرز کے تجزیہ کار بھی ہیں۔ جمیل صاحب، سر السلام علیکم۔ جمیل احمد صاحب، سر وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ سر آج بات ہو رہی ہے کچھ آف کورس ایک بہت ہی قداور ملک، خاص طور پہ سعودی عربیہ کی اسلامی سطح پہ بھی، اکنامیکلی بھی، ہر لحاظ سے آپ دیکھیں تو سعودی عربیہ پوری دنیا میں ایک ورتھ رکھتا ہے، چاہے وہ اسلامی ممالک کے لیے بھی اور آئل کی وجہ سے پوری دنیا کے لیے بھی۔ ابھی آپ یہ جو سعودی عرب میں جو بھی کچھ نئی چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ، کانسرٹس، تمام تر چیزیں جو پچھلے 200-300 سالوں میں کبھی نہیں دیکھا گیا اس پوری تاریخ میں، اب کچھ جب سے محمد بن سلمان صاحب آئے ہیں وہ کچھ تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ آپ کیونکہ مختلف ممالک میں رہ چکے ہیں، آپ ایمبیسڈر بھی رہ چکے ہیں، آپ نے وہاں کے حال احوال، لوگوں کی تمام تر سوچ اور اس کا بخوبی آپ نے جائزہ لیا ہوگا۔
سو آپ کو کیا لگ رہا ہے ایک اس کی ضرورت کیوں پیش آئی سعودی عربیہ میں اس وقت گزشتہ کچھ سالوں سے؟ نمبر 2 اس کا امپیکٹ کیا پڑ سکتا ہے جتنے بھی دیگر اسلامی ممالک ہیں؟ نمبر 3 ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا وہاں کے لوگ وہاں کے رہائشی اس چینج کو ایکسپٹ کریں گے؟ یہ سوال تو وہاں کے رہائشی اس بات کو ایکسپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ حقیقت ہے کہ وہاں کے رہائشی وہ مذہب کے جذبات سے سرشار ہیں اور ظاہر ہے وہاں ہی پوری دنیا کی نظریں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی نظریں سعودی عرب پہ ہی بیٹھتی ہیں اور خاص طور پہ اس لیے کہ دے آر دی کسٹوڈین آف ٹو ہولی ماسک. تو اس وجہ سے وہاں کی ایک کثیر آبادی, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جتنی بھی گلف کنٹریز کی آبادی ہیں یا وہاں کے عوام ہیں, کیا ان کی کوئی سے ہے؟ میرا اپنا تجربہ جو میں خود بھی سفیر یو اے ای میں بھی رہا ہوں, یمن میں بھی میں نے کافی عرصہ نمائندگی کی ہے اقوام متحدہ کی, اور باقی ممالک سعودی عرب میں بھی میری تعیناتی رہی ہے. وہاں کی عوام اتنے زیادہ ان کے حکمرانوں کی نظر میں میٹر نہیں کرتے. وہاں کی عوام کو دبایا جا سکتا ہے, کچلا جا سکتا ہے, ان کی آواز کو بالکل ختم کیا جا سکتا ہے, اور جب تک کہ ظاہر ہے کہ افکار کو پابند سلاسل جو کرو گے, تصویر کے چلمن سے ذہن آتی رہے گی, وہ اس کا علاوہ کب پھٹتا ہے کیسے ہوتا ہے اس کا تو پتہ نہیں. لیکن ایم بی ایس ایک ویژنری آدمی دنیا میں سمجھے جاتے ہیں اور بن کے ابھر رہے ہیں دنیا میں. مسلم ممالک اور مسلم امہ کیا سوچتی ہیں ظاہر ہے اس میں ایک مکسڈ فیلنگ ہے, لیکن سعودی عرب کی جو نئی پود ہے, نئی پود کو جس انداز میں ایم بی ایس لے کے چل رہے ہیں, ان کے ذہن میں جو اس وقت تک کے اشارے ہم دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں, ان کے ذہن میں کیا ہے وہ تو ان کو زیادہ پتا ہوگا, لیکن جو اس وقت منظر عام پر چیزیں آ چکی ہیں, اور میں چند اشارے دے دوں گا, اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایم بی ایس اسلام اور اس کو سیاست اور اسلام کو جو کہ انہوں نے پین اسلامک کے زمانے میں لے کے آئے تھے, اب وہ چاہتے ہیں کہ اس سے آہستہ آہستہ دوری عطا کی جائے, اور ساتھ میں جو محسوس ہو رہا ہے اور اس کی وجہ جو انڈیکیٹر سامنے آ رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تیل ختم ہونے والا ہے اور پروگریس اسی سکتی ہے جبکہ میں کوئی اور ذرائع استعمال. اسی طریقے سے ویژن اگر ان کا 2030 دیکھا جائے تو اس میں تیل کے معاملات پر انحصار کم بلکہ نہیں, اور باقی جو ذرائع وہ کر رہے ہیں اس پر انحصار زیادہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 500 سالوں میں مسلم دنیا نے اتنی کتابیں نہیں لکھی ہیں جتنی کہ صرف ایک یونیورسٹی امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی ہے, اس نے اتنی کتابیں لکھ دی ہیں. یہ تمام ممالک گلف کے جو تیل سے مالا مال ہیں, انہوں نے کبھی ترقی کے طرف سائنس ٹیکنالوجی جو کہ مسلمانوں کا کبھی دھیان نہیں دیا, اور اسی وجہ سے جب وہ آہستہ آہستہ دنیا کے اس میں پریشر میں آتے گئے اور دباؤ میں آتے گئے دنیا کے اس میں, تو پھر انہوں نے دوسروں کو محترم ماننا شروع کر دیا. اپنی سیکیورٹی بھی انہوں نے ظاہر ہے امریکہ کے حوالے کر دی معاہدے کے تحت, اور اب تک جب میں وہاں تھا تو زیادہ تر حاکموں کا ماننا یہی تھا کہ امریکہ کو ناراض نہ کیا جائے, کیونکہ وہ اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ ان کو ناراض نہ کریں. اب اس میں کیا ان کا فائدہ کیا نقصان آگے جا کے ہوتا ہے, ابراہم اکارڈ کو آپ دیکھ لیں, اور اس سے آپ کو ٹرینڈ کا پتہ چل جائے گا. اور جو کل ان کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے, جس کو جوائنٹ کمیونیکے کہتے ہیں, سمٹ جو کی ہے جی سی سی کی, اس میں آپ دیکھ لیں تو تین بڑی جو کہ 42ویں جی سی سی کی سمٹ تھی سربراہوں کی, جو کچھ تاخیر سے ہوئی قطر کی وجہ سے, تو آپ دیکھیں کہ اس میں 3 بہت کلیدی بات کی گئی ہے, اور وہ 3 کلیدی بات یہ کی گئی ہے کہ ڈیفنس جوائنٹ ہونا چاہیے, اور یہ کس کے خلاف ہونے والا ہے میں بتا رہا ہوں, ڈیفنس جوائنٹ ہونا چاہیے. ایک کے خلاف اٹیک کو تمام کے خلاف اٹیک سمجھا جائے گا, جبکہ جی سی سی کے چارٹر میں یہ بات نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ایران کو انہوں نے خاص طور پہ کہا ہے. ٹھیک ہے جمیل صاحب, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. ایران کے حوالے سے پورا آگے موضوع ہے, اس پہ مجھے بات کرنی ہے. میں مفتی صاحب اگر محمد زبیر صاحب مجھے سن سکتے ہیں. مفتی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ذرا 1-2 منٹ میں یہ بتائیے, جو ایک وہاں پہ مذہبی تنظیم کہہ لیجئے, ایک گروہ کہہ لیجئے, یا پھر ایک تبلیغی جماعت کہہ لیجئے, جس پہ پابندی لگائی گئی ہے اس وجہ سے کہ شاید اس سے معاشرہ محفوظ نہیں ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر ایک ایسا کامن تصور پایا جاتا ہے جو بالکل مبنی بر حقیقت ہے. آپ بتائیے اب جب تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی کی بات اور جمعے کے خطبوں کے اندر اوپر پابندی کی باتیں جو کی گئی ہے اور نوٹیفیکیشن کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ بھائی ان میں شرک ہے یا بدعت ہے. اب مجھے آپ بتائیے تبلیغی جماعت کا کوئی ادنا سے ادنا اعلیٰ یا ادنا کوئی بھی عام آدمی جب گشت کرتا ہے تو گفتگو کی ابتدا میں وہ کہتا ہے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین. جس جماعت کا ٹریڈ مارک ہی یہ الفاظ ہو اسے مشرک اور بدعتی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور دوسری بات یورپ سمیت چائنا سمیت پوری کی پوری دنیا میں کسی ایک ملک کے کسی ایک خانے کے اندر بھی تبلیغی جماعت کے کسی بھی فرد پر بحیثیت رکن جماعت کہیں کوئی مقدمہ اور ایف آئی آر نہیں ہے. جب وہ اتنی امن پسند پیسفل جماعت ہے اس جماعت کو دہشت گردی کے ساتھ نفی کرنا میں سمجھتا ہوں یہ تبلیغی جماعت کی خدمات اور تاریخ سے ناواقفیت ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. سر یہ چلے میں بریک پہ جا رہا ہوں، بریک پہ مجھے جانا ہے، اس کے بعد واپس آ کے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں، مزید مہمان بھی میں جوائن کریں گے. ناظرین آپ کہیں مت جائیے گا، کچھ بات کریں گے اسرائیل یو اے کے حوالے سے بھی، آف کورس اسلامی ممالک کی اس وقت کیا دنیا میں صورتحال ہے اور اس کا امپیکٹ اسلامی ممالک پہ کیا پڑے گا، او آئی سی کہاں ہے، اس پہ بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. کہیں میں جائیے، دیکھتے رہیے اسٹار نیوز پاکستان. جی ناظرین ویلکم بیک. لوٹ کر میں واپس آ چکا ہوں اور بات کر رہے ہیں ہم آج سعودی عرب کے حوالے سے. وہاں میں خاص طور پہ وہاں کی پالیسیز کہہ لیجئے، وہاں کا جو رہن سہن ہے یا وہاں کے طور طریقے ہیں، اس حوالے سے ایک بڑی تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے سوسائٹی میں. وہاں پہ ایک شفٹ، بڑا ایک میجر شفٹ ماڈرنائزیشن کی طرف ایک شفٹ دیکھنے میں آ رہا ہے، اس پہ آج ہم بات کریں. ساتھ ہی جو دوسرا موضوع کنیکٹڈ ہے وہ اسرائیل کے حوالے سے، کیونکہ اسرائیل کو آلریڈی سعودی عربیہ یو اے ای ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں اسرائیل کے لیے. ایران سے اسرائیل کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. ایران کو کیا سپریس کرنے کے لیے، کیا کارڈن آف کرنے کے لیے، کیا ان کو پریشرائز کرنے کے لیے اسرائیل اس طرح دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ ملاقاتیں بڑھا رہا ہے، تعلقات بڑھا رہا ہے. یو اے ای میں وزٹ کیا جو نفتالی بینٹ ہیں جو پرائم منسٹر ہیں، نئے پرائم منسٹر کچھ منتھ قبل انہوں نے جو آپ کو پتہ مہینے ابھی چارج سنبھالا ہے، وہ فرسٹ ٹائم آفیشیل وزٹ پر آئے یو اے ای. وہاں پہ انہوں نے پرنس زائد صاحب کے ساتھ جو ہے ملاقات کی اور ابو دھابی میں، اور کافی گھنٹوں تک ملاقات رہی اور بڑی انہوں نے ان ڈیپتھ بڑی تعلقات اچھے کرنے کے، اسٹرانگ ریلیشنز کے ساتھ فیوچر میں مختلف جو اپنی تعلقات کو بڑھانے کے اوپر جو ہے امیدوں کے اوپر اس اینٹیسپیشن پہ دے اینڈڈ اپ دا میٹنگ، اور آگے بھی ملاقاتیں جاری رہیں گی. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس طرح کی جو ملاقاتیں ہیں، اسرائیل جو انوالو ہو رہا ہے بہت زیادہ اسلامی ممالک میں، کیا اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ وجہ الدین بھائی پہلے میں آپ سے آغاز کروں گا، ذرا اسلامی پہلو میں بھی اور اسلامک کنٹریز کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اسرائیل جو اس طرح اب منظر عام پر آ رہا ہے وہ یو اے ای کے ساتھ کلوز ہو چکا ہے، وہ سعودیہ کے ساتھ کلوز ہو چکا ہے، مزید کچھ ممالک بھی شاید ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ اس طرف اپنا شفٹ کر دیں، اپنے سوچ کا کہہ لیجئے یا پھر اپنی سپورٹ کا. آپ کو کیا لگ رہا ہے اسرائیل ایسا کیوں کر رہا ہے سر، اور اس سے امت مسلمہ کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آصف بھائی، سب سے پہلے تو ایک بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ جو محمد بن سلمان ہیں، ہم چیزوں میں اختلافات رکھتے ہیں کہ اسلامک ویلیوز اور ان کو کمپرومائز کیا جاتا ہے، بٹ ایز اے لیڈر وہ اکنامکلی تعلقات کو بڑھا رہے ہیں تاکہ باقی جن کو دشمن سمجھ ٹھیک ہے وہ آگے وہ آئل یا باقی چیزوں کی وجہ سے باقی ممالک کے ہاتھوں سامنے جو ہے ہاتھ نہ پھیلائے. اور لیکن اف کورس اس کے ساتھ ساتھ جو بہت افسوسناک چیز کی بات دیکھنی بھی ہے کہ جب آپ ان کے ساتھ یہود کے ساتھ آپ جب بزنس ٹرانزیکشن کرتے ہیں، اس میں تو مرد نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کی ایجنڈا کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ان کو انفلٹریٹ کرنا ایسی سوسائٹی مسلمانوں کے، کیونکہ وہ تعلیمات کے اندر جو ہے انوالو ہوں گے، وہ پالیسیز کے اندر انوالو ہوں گے، وہ ایسے ہی آپ کے ساتھ بزنس ٹرانزیکشن نہیں کریں گے، وہ اپنی چیزیں بھی منوائیں گے. تو آن اے لانگ ٹرم بیسس ہم یہ وہی والی چیزیں دیکھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دجال ہر جگہ قدم رکھے گا سوائے جو 3 جگہ ہیں، جو مسجد اقصی ہے، جو مکہ ہے، جو حرم ہے، اور جو مسجد نبوی ہے. اور یہ ہم نشانیاں پوری ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. دیکھیے اسلام نے ہمیں کہیں پہ بھی اکنامکلی اور مالی طور پر مضبوط ہونے کے لیے منع نہیں کیا، ہمیں کہیں پہ بھی ترقی کے لیے منع نہیں کیا، اور یہ کام کرنا چاہیے. بٹ اس
قیمت پر کہ ہم بے حیائی کو پروموٹ کریں, ہم ایسی چیزوں کو پروموٹ کریں جو ہماری اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں, کیونکہ ہماری پہچان ہی ہماری دین سے ہے, ہمارے رب کی تعلیمات سے, فرما برداری سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگے کی طرف جائیں گے. امبیسڈر صاحب نے جو ایک امبیسڈر تھے, انہوں نے جو بات کی کہ میں اس بات پہ پوری رسپانسبلٹی لیتا ہوں ایز اے مسلمان کہ ہماری بہت سی خطائیں ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بات سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ پوسٹ کلونیلزم جب فرانس نے اور گوروں نے ہمارے پر اور ہمارے ممالک کے اوپر قبضہ کیا تو ہماری ریسورسز کو, ہمارے لوگوں کو استعمال کیا اپنی ترقی کے لیے. ہمیں ایجوکیشن سسٹم دیا جو بالکل پرانی تھی, ہماری چیزوں کا استعمال کر کے چوری کر کے لے کے گئے, ہمارے مالی طور پر مقروض رکھا. تو ہمارے لیے ترقی کے لیے بہت سے راستے رکے. ایسی بات نہیں کہ کتابیں نہیں لکھی ہیں, ہاورڈ سے زیادہ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں, لیکن وہ ان کے کنٹرول میں چلا گیا. منظر عام, ٹھیک ہے, وہ سب ان کے منظر عام پہ نہیں آتی, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے آصف بھائی کہ مسلمان جاگیں اور یہ بات دیکھیں. دیکھیے اعتراض تو یہاں بھی اٹھتا ہے کہ پاکستان کیوں چائنا کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے, کیونکہ وہاں پہ یو کے مسلمان کے ساتھ بھی تکلیفات ہو رہی ہیں. تو یہ بات بھی وہاں پہ سوال لوگ اٹھاتے ہیں آن دا کمپٹیشن, آن دی اپوزٹ سائڈ. تو دیکھنا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو نہ کمپرومائز کریں, اپنی ویلیوز کو کمپرومائز نہ کریں اس اکنامک ڈیولپمنٹ کے معاملے. ٹھیک ہو گیا. بریگیڈیئر صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں, بریگیڈیئر صاحب کو پروگرام میں ویلکم کروں گا. بریگیڈیئر صاحب, سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ. بریگیڈیئر مرتضیٰ قریشی صاحب, تھینک یو سو مچ. غلام مرتضیٰ قریشی صاحب, اب سر بات ہو رہی ہے اس وقت, میں آپ کی طرف بلکہ واپس آتا ہوں, پہلے میں ذرا جمیل صاحب کا ایک کامنٹ لے لوں, اس کے اوپر پھر میں ذرا سیکیورٹی پہلو کو لے کر سر آپ کو پروگرام میں شامل کرتا ہوں. جمیل صاحب, سر میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گا, یہ اس پہ آپ بھی بات کیجیے گا اور بریگیڈیئر صاحب بھی بات کریں گے. سر ایران سے تھریٹ ہے اسرائیل کو کہ وہ کبھی بھی نیوکلیر بامب لانچ کر سکتا ہے, یہ آفیشیل ہے, ان کے سٹیٹمنٹس ہیں کہ ایران سے ایک خوف ہے. یہی وہ خوف ہے جو یو اے ای کو بھی ہے. میں بھی یو اے ای کے بھی تعلقات ایران کے ساتھ کچھ اچھے نہیں ہیں, کچھ ان کے آپس میں سفارتی تعلقات بھی کچھ بہتر نہیں ہیں. سعودیہ کے ساتھ ایران کے کیا تعلقات ہیں آپ آلریڈی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو کیا اسرائیل ان ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا جو اس کو ایران کے خلاف سپورٹ کریں گے؟ بہتر تو یہ سمجھا جائے کہ اسرائیل کو اس پورے خطے میں, اس پورے ریجن میں کس سے خدشہ اور خطرہ ہے, کن ممالک سے خطرہ ہے. ظاہر ہے ایران ایک اور پاکستان طاقتور ملک ہے, لیکن بہرحال پاکستان کی فارن پالیسی اس وقت ایسے ڈگر پہ جا رہی ہے کہ ہماری طرف رخ ابھی نہیں موڑا گیا ہے. بہرحال ایران کی طرف رخ موڑا گیا ہے اور اس کے اشارے بڑے تیزی سے مل رہے ہیں, لیکن اس کو کسی بڑے پیراہے میں دیکھ لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے, اور وہ ہے گریٹر اسرائیل کا پیراہا. اور گریٹر اسرائیل کے بارے میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, اس میں بہت پہلے سے کوششیں جاری ہیں. جب پہلی میٹنگ ہوئی 1897 میں, اس وقت زائونزم کی بنیاد رکھی گئی, وہیں یہ ساری باتیں ہوئی ہیں. وہ لمبی داستان ہے, لیکن اسی کے شاخسانہ ہے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابراہم اکارڈ اور باقی تمام چیزیں جو اسی طرف اشارہ کرتی نظر آ رہی ہیں. اب رہا سوال کہ آج کے منظر نامے میں, جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل منظر نامے میں اس کی کیا اہمیت ہے. بلنکن انڈونیشیا سے بیٹھ کر بیان دے رہا ہے اور ایران کو دھمکیاں دے رہا ہے. سعودی عرب کے جو یہ جوائنٹ ابھی جی سی سی کی کمیونیکیشن ہوا ہے, اس میں ایران کو کلیئر کہا گیا ہے کہ وہ اگر ان کا نیوکلیئر ریکارڈ دوبارہ شامل نہیں ہوئے اور اگر وہ فیل ہو گیا تو ان سے ظاہر ہے یہ ان کو نیوٹرلائز کرنا بہت ضروری ہوگا. اسرائیل کے 2 کلیدی عہدیدار منسٹر آف ڈیفنس اور موساد کے, وہ بیٹھے رہے ہیں واشنگٹن میں میٹنگ کرتے رہے ہیں. سی آئی اے کا ڈائریکٹر 2 دفعہ اسرائیل جا چکا ہے اور ہر طرف سے ایران کو یہی دھمکایا جا رہا ہے. بلکہ منسٹر آف ڈیفنس اسرائیل نے واشنگٹن میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ ایران کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ملٹری ایکشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور پھر انہوں نے کلیئر کہہ دیا کہ جنیوا میں جو اس وقت نیگوشیشن جاری ہے, اگر وہ نیگوشیشن کامیاب نہ ہوئی تو ملٹری ایکشن کرنا ناگزیر ہو جائے گا. لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جی سی سی میں جو انہوں نے جوائنٹ کمیونیکیٹ کیا ہے, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایران نے اپنی پراکسی وار کے ذریعے خطے میں ہر جگہ اپنے لوگ پھیلائے ہوئے ہیں, اور انہوں نے ہوتی کی طرف یمن میں اشارہ کیا ہے, سیریا میں, لیبنان میں, لیکن پورے گلف کنٹریز میں ایران کے اپنے لوگ ہیں موجود. اور اگر ایسا ہوا تو ایران اب اتنا کمزور نہیں رہا
جتنا کہ ٹرمپ نے جب وڈرا کیا ہے 2015 میں، اب اس کے پاس میزائل کیپیبلٹی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اب اس کے پاس گرپ اس خطے میں ہو گئی ہے، اور اس کو یہی ابھی اشارے مل رہے ہیں کہ گلف کنٹریز کو اس وقت سب سے زیادہ خدشہ یہی ہے کہ اگر کوئی ایسا حملہ ہوا تو ایران ریٹیلیٹ کرے گا اپنے اس کمٹمنٹ کے لحاظ سے کہ اگر کسی کی فضائی حدود استعمال کی گئی ملک کی یعنی گلف اور کنٹریز کی، آپ کو ویسے بھی آپ جانتے ہیں امریکہ بھی اس خطے سے جا چکا ہے، تو یہ بھی ایک ایڈ کرتا ہے اس کے اندر کہ اب امریکہ بھی ایران کے زیادہ قریب نہیں ہے، تو یہ بھی ایک وہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. بریگیڈیئر صاحب، سر آپ سے میرا سوال ہوگا سر، یہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، خاص طور پہ چلے ہم بات کر لیتے ہیں یو اے کی اور سعودی عربیہ کی بھی ہم بات کر لیتے ہیں، جنہوں نے خاص طور پہ سافٹ کارنر رکھا ہے اسرائیل کے لیے. سر یہ جب بھی بات پیلسٹین پہ آتی ہے، کشمیر پہ آتی ہے، ایون افغانستان کے ساتھ بھی جو ہوتا رہا پہلے، سر یہ اس پہ بات کرنے کے بجائے، اس پہ ڈائیلاگ پروسیس کرنے کے بجائے، یا اسرائیل کے ساتھ اگر آپ نے اس کو تسلیم کرنا بھی ہے تو ان امور کے اوپر یا ان وجوہات کی بنا پر تسلیم کرنے کے بجائے کیا کن وجوہات کو ترجیح دیتے ہوں گے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ نمبر 2، کیا ڈرتے ہیں؟ نہیں جی اس کا آسان جو زبان میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اپنا انٹرسٹ، اپنا جو ملک کا انٹرسٹ ہے کرٹیکلی دیکھ رہے ہیں. اکنامیکل انٹرسٹ، یس اکنامیکل انٹرسٹ، یس اسٹریٹجیکلی آف کورس اسٹریٹجیکلی ڈیفینیٹلی امریکن پریشر ہے ان کے اوپر. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو ایک ہمارے دوست نے جو بات کی تھی بالکل صحیح کی تھی، جس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ انہوں نے ہماری ٹریڈیشن بدل دینی ہے، انہوں نے ہمارے کلچر بدل دینے ہیں، انہوں نے ہماری ایجوکیشن بدل دینی ہے، ہمارے کو ریلیجیس اویئر بدل دینا ہے، ہمیں تو اس جگہ چھوڑنا ہے جہاں ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کی اکانومی کے لیے یا اسٹریٹجیکلی کسی کے کہنے پہ، سپر پاور کے کہنے پہ، فار دیٹ میٹر اگر آپ ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہو، ویلکم بھی کرتے ہو، تو ان چیزوں کو آپ مد نظر پہلے رکھنا ہوگا کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا. یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہوتا، یہ 100 سال لگ گئے. 1895 کا آپ کو بتایا، it has taken almost 125 years ان کی پالیسی کو. سو ابھی آپ کو یہ ضرور دیکھنا پڑے گا. جہاں تک آپ کا دوسرا کوسچن ہے، پہلا تو یہ تھی کہ جی ہم اپنے ملک کے لیے کشمیر کا نام نہیں لے رہے، ہم فلسطین کا نام نہیں لے رہے. یہ لوگ بھی نہیں لے رہے نا. چلے ہم ملک کی بات نہیں کر رہے، ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، وہ جس حال میں جی رہے ہیں. تو آپ میز پہ جب بات ہوتی ہے آپ سے، آپ پورے ملک کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، تو آپ کیا یہ پوائنٹر نہیں ایڈ ہو سکتے اس کے اندر کہ جی ہمارے ایک مسلمان ہیں وہاں رہتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، پیلسٹین کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں. تو اس طرح کا ایجنڈا کیوں نہیں ہوتا اسلامک بڑے ممالک جس میں یو اے ای ہے، سعودی عربیہ ہے؟ کسی کو وجہ کسی زمانے میں جب یہ او ایس ای شروع بنا تھا تو اٹ واز ویری افیکٹو، ایک افیکٹو آواز جاتی تھی. اس کو ٹائم ب ٹائم جنہوں نے کمزور کیا ہے وہ آپ کے سامنے آہستہ آہستہ آتے جائیں گے. اس وقت ہماری آواز تبھی سنیں گے جب ہم ایک مٹھی میں ایک ہی چیز بات کر رہے ہوں. آپ دیکھیں ملیشیا کسی اور جگہ بات کر رہا ہوگا، آپ کا ٹرکی کسی اور جگہ بات کر رہا ہوگا، پاکستان کسی اور جگہ بات کر رہا ہوگا. اس طرح سے ہمارے ڈائریکشن مختلف ہو گئے بیکاز آف ہمارے اپنے کرائسس ہیں انٹرنلی. ہمارے مسلمانوں کے اپنے پرابلمز ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائے. دس از دا اونلی ریزن کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں. آپ ایک یونائٹ ہو کے اپنا، یعنی کہ جس طرح ابھی میں آپ کو جو لاسٹ مثال دیا تھا کہ 70s کا جو زمانہ تھا، اس وقت آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ نے اپنے ملک کو پہلے اٹھایا، پھر آپ نے پوری قوم کو اٹھایا، پھر قوم کو اٹھانے کے بعد آپ نے اسلامک ورلڈ کو اٹھایا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہماری اچیومنٹ تھی. ابھی ہم خود ہی دیکھیں، ابھی 100 سے 180 تک ڈالر چلا گیا. ٹھیک ہے. اکنامی پوزیشن ہماری یہ ہے کہ ہم ابھی جی ڈی پی کی آپ کے سامنے ہیں. تو اب ایسی چیزوں کے بعد آپ کیا کسی کو نہیں، کیا ہم بھی پریشرائز ہو سکتے ہیں؟ چھوٹا سا سوال ہے، 10 سیکنڈ کا جواب دیجیے. کہ ہم بھی اگر پریشرائز ہو جاتے ہیں تو پاکستان بھی صف میں آ سکتا ہے کیا اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے میں؟ نہیں آ سکتا، کوئی بھی صورت نہیں ہے. چلے ٹھیک ہو. میں ریزن چھوٹی سی ریزن بتاتا ہوں. دیکھیے ہم نے اتنا کچھ برداشت کیا ہے، 70,000 جانے دی ہیں. ہم نے کس کے لیے کیا؟ بیکاز آف دس اینٹی آف اور کنٹری، آپ دی سلامتی آف اور کنٹری. اور اس کے علاوہ یہ نہیں تھا کہ صرف ہم نے اوپر سے ڈو مور ہم پریشرائز نہیں ہوں گے. یہ چلیں کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. ہمارے ساتھ مفتی زبیر صاحب ہیں. مفتی صاحب، میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ذرا بات کریں اسرائیل کے حوالے سے.
یہ ہمارے مسلمان بھائی بہن دنیا میں پس رہے ہیں, ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. یہ جو بڑے بڑے جائنٹس ہیں, اکنامیکل جائنٹس آپ ان کو کہہ لیں, تیل سے مالا مال پاورفل کنٹریز, وہ بات ہی نہیں کرتے سر اس کے اوپر. وہ اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں, ان میں جرت نہیں ہے, یا حوصلہ نہیں, یا حوصلہ خود جرت ایک ہی بات ہے, یا انٹرسٹ نہیں ہے آپ کہہ لیجئے, مسلمانوں کا درد فیل نہیں کر رہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے سر اس کی؟ دیکھیں, اسرائیل عرب تعلقات اور اسرائیل مسلم کنٹریز کے تعلقات کے حوالے سے سب سے پہلا بنیادی جو نقطہ ہے وہ یہ کہ پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے, اس کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم قطعی طور پر ایک چیز طے کر کے جا چکے ہیں. ہماری بنیادی ڈیمانڈ یہ ہے کہ سعودی عرب برائے کرم وہ شاہ فیصل کے قطعی فیصلے پر, یو اے ای شیخ زائد بن سلطان آل نہیان کے بنیادی قطعی فیصلے پر, پاکستان قائد اعظم کے قطعی فیصلے پر آ جائے. قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے میں نے خود پرسنلی تحقیق کی ہے, 5 مرتبہ تقاریر میں انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں کہ اسرائیل امت مسلمہ کے دل میں, قلب میں گھونپا کیا خنجر ہے جسے ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے. اچھا, ملک فیصل نے کیا کہا ہے, آج بھی ان کی تقریر ریکارڈ پر موجود ہے, لو اجمع العرب جميعا على تسلیم اسرائیل وبتقسیم فلسطین فلن ندخل معهم بهذا الاتفاق ابدا. روئے زمین کے تمام ممالک اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیں, فلسطین کی تقسیم کے منصوبے کو قبول کر لیں, ہم پوری دنیا کے اقوام کے ساتھ اس معاہدے میں شامل نہیں ہوں گے. اچھا, ملک زائد کیا کہہ کر کے گئے, شیخ زائد کے باقاعدہ یہ الفاظ ہے, اسرائیل یقتلون الاطفال یقتلون النساء لا عندهم صلاح ولا بأيديهم صلاح ويهدمون بيوتهم ويحرقون مزارعهم. اسرائیل غیر مسلح اور نہتے معصوم بچوں اور عورتوں کو قتل کرتے ہیں, ان کے گھروں کو گرا رہے ہیں, ان کی کھیتوں اور باغات کو جلاتے ہیں. کیا یہ جمہوریت ہے؟ اب میرا بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ ابو ظبی میں 4 دن پہلے اسرائیلی پرائم منسٹر جو تشریف لا رہے ہیں, تو سوال یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کے بانی اور شیخ زائد صاحب کے الفاظ کہاں چلے گئے؟ کسی بھی آرگنائزیشن, ریاست اور اسٹیٹ کی کچھ چیزیں قطعی ہوا کرتی ہیں, طے شدہ ہوا کرتی ہیں, ان سے انحراف نہیں کیا جا سکتا. یہ توجہ, یہ کھیل, یہ توجہ, اس کا امت مسلمہ کے پاس کیا جواب ہے؟ اس لیے درد دل کے ساتھ, کوڑھن کے ساتھ ایک مسلمان کے دل کی آواز یہ, آج اگر اسرائیل کے ساتھ آپ تعلقات کی چونکہ بڑھا رہے ہیں تو کم از کم ان کے ان معاملات کو بھی دیکھا جائے. اسی رمضان میں 27 شب کو کیا مسجد اقصی کے اندر ہماری ماؤں بہنوں کے دوپٹوں کو نہیں کھینچا گیا؟ محلہ جراح کے اندر کیا ان کو بے شک ایک پوری تاریخ ہے اس کے پیچھے, پوری تاریخ ہے. بے شک آپ نے بجا فرمایا. سر مجھے ہما بقائی صاحب بھی ہمیں جوائن کرنے والی ہیں. مفتی صاحب کا بہت شکریہ, آپ نے بڑی خوبصورتی سے پورے اس معاملے پہ بات بھی کی اور پورے پروگرام آپ ہمارے ساتھ بھی رہے. ہما بقائی صاحبہ جیسے پلیز مجھے جوائن کرتی ہیں, بتائیے گا, میں ان کا بھی کامنٹ لینا چاہوں گا. بریگیڈیئر صاحب, سر اگر آپ مجھے سن رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, یہ ایک ہمیشہ پوائنٹ ریز ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں, ہم بھی تو چائنا کے ساتھ تعلقات, گو کہ وہ کوئی اسلامی ملک نہیں ہے, ہم بھی چائنا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, ہم بھی ان کے ساتھ سپورٹرز ہیں. تو اگر کوئی اور مسلم ملک کسی اور ملک کے ساتھ تعلقات بناتا ہے تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو اس پوائنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے, چائنا نے کسی مسلمان ملک پہ اٹیک نہیں کیا. ٹھیک ہے, چائنا نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. اگر ایسا ہوتا تو ہم نہ تعلقات اچھے نہ ہوتے ہمارے چائنا کے ساتھ بھی, اگر کبھی ایسا ہوتا. بالکل, اگر وہ بھی اسی طرح کرتا, یہ فلسطین والا حال وہ کرتا, چاہے کوئی بھی ہوتا, تو ہمارے تعلقات اچھے نہ ہوتے. یس, کبھی نہیں ہوتے. دیکھیں, اگر ہم مسلمان بحیثیت مسلمان, اگر ہم کچھ کر, وہ کہتے نا کہ زبان سے آپ نہیں, اگر قلم سے نہیں کہہ سکتے, زبان سے نہیں کر سکتے, تلوار سے نہیں کہہ سکتے, تو ایسے ہی محسوس کیا کریں. اب ہم محسوس کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کبھی بھی چین نے کبھی بھی ایسی کوئی حق نہیں. ٹھیک ہو گیا. بیر صاحب ہما بقائی صاحبہ نے جوائن کیا پروگرام میں, وقت بھی کافی کم ہے. ہما بقائی صاحبہ السلام علیکم. جی وعلیکم. میم بہت شکریہ, فورن افیئرس پہ آپ مہارت رکھتی ہیں. میم اسرائیل کے حوالے سے ذرا بات کیجئے گا. اسرائیل کیا کرنا چاہ رہا ہے اسرائیل؟ پلیز ہمیں آسان الفاظ میں ذرا آپ سمجھائیے. کیا یہ اسٹریٹجک ان کی پلاننگ ہے, ایران سے خوف کھا گیا ہے کہ ان ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے کر لیتا ہوں, چلو جو ایران کے خلاف ہے, جس میں یو اے کی بھی تعلقات اچھے نہیں ہیں ایران کے ساتھ, سعودی عرب کے بھی اچھے نہیں ہیں, تو ان ممالک کو ساتھ وہ سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے, یا کچھ اور اس کی پلاننگ ہے اسرائیل کی اسلامی ممالک کو لے کر؟ یہ ذرا اس پہ ذرا بات کیجیے گا, آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اس پلاننگ کو؟ دیکھیے, یہ تو تسلسل ہے اس شروعات کا
جو ابراہیم ایکارڈ سے ہوا تھا جہاں اسرائیل کو ریکگنیشن دی یو اے ای نے اور 3 اور مسلم ممالک نے, اور اس پوری جو مذاکرات تھے اس میں ٹرمپ اور ان کے داماد کا بہت اہم کردار تھا. اور جب ابراہیم ایکارڈ ہوئے تھے تو اس کی جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ جو عرب ورلڈ کا ویٹو تھا پیلسٹینین کے حوالے سے وہ ختم ہو گیا تھا. تو ایجپٹ کے بعد جو سب سے بڑا دھوکہ یا جو سب سے بڑا دھچکا پیلسٹینین کاز کو لگا وہ ابراہیم ایکارڈ سے جو 2020-2019 میں ہوئے. اور اب اس کے نتیجے میں آپ نے یہ وزٹ دیکھا جس میں کنسولیڈیشن آف ٹائز ہے, اور انٹرسٹنگلی اس وزٹ میں ان 2 باتوں کے حوالے سے بات نہیں ہوئی. اس وزٹ میں ایران کی نیوکلیئرائزیشن کے پروگرام کے حوالے سے بات نہیں ہوئی اور پیلسٹینین کاز کے حوالے سے بات نہیں ہوئی, یعنی کہ وہ 2 چیزیں جس پہ پبلک اوپینین درخلاف جا سکتی تھی اسرائیلی وزٹ کے, اس کے حوالے سے بات نہیں ہوئی. ٹریڈ کے بارے میں بات ہوئی, ٹیکنالوجی کے کولیبریشن کے حوالے سے بات ہوئی, اور اوور آل سمجھیے جو ایک ٹیبو تھا وہ ٹوٹ گیا. ایک اور جو بیک ڈراپ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ کوئی 3-4 دن پہلے جو اسرائیلی جنرل ہیں ان کا بالکل واضح ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جی ہم ایران پر اب خود اٹیک کرنے جا رہے ہیں. یہ کچھ اس طرح کی فضا ہے ٹائمنگ سے جب ایران کے حوالے سے نیوکلیئر ٹاکس ہو رہی ہیں جنیوا میں. جی بالکل ایسا. تو اسرائیل میں یہ ایک تھاٹ پروسیس موجود ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اب ان کے ساتھ اس طور نہیں کھڑا بالخصوص ایران کے برخلاف جس طور ٹرمپ کے زمانے میں کھڑا تھا. اس کی بھی کوئی وجہ ہے پیچھے, اس کی کوئی بیک سٹوری ہے نا؟ ایرانین انگیجمنٹ کی بات کر رہے ہیں, نیوکلیئر پیس ڈیل کی بات کر رہے ہیں, لہٰذا ہمیں اپنا راستہ خود بنانا پڑے گا جس پہ ایران میں حملہ شامل ہے. تو بیک ڈور ڈپلومیسی اس طور ہو سکتی ہے یا کوئی ڈپلومیسی اس طور ہو سکتی ہے کہ اگر وہ ایران پر حملہ کرتے ہیں تو پھر جو مسلم ورلڈ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوگی, ایران کا ساتھ نہیں دے. ایسا پاسبل ہوتا لگ رہا ہے. واضح بات نہیں ہوئی, جو کمیونیکے جاری ہوا اس میں نہ ایران کا نام تھا نہ پیلسٹینین کاز. نہیں یہ تو بالکل آپ کلیئر کر رہی ہیں, لیکن میں جاننا چاہوں آپ کو کیا لگ رہا ہے ایسا پاسبل ہے ریئلٹی کہ ایران کے اگینسٹ اسرائیل کی سپورٹ میں مسلم کنٹریز کھڑے ہوں؟ جی ایسا پاسبل ہے. کیونکہ میں منامہ ڈائیلاگ میں تھی 1 سال پہلے, اور جو ایران کا پراکسی وار کا انفراسٹرکچر ہے اس سے جو عرب ورلڈ ہے وہ بہت کافی خوفزدہ ہے. اس میں یو اے ای سب سے ٹاپ پہ بڑا خوفزدہ رہتا ہے, اور مطلب ایک پورا شیعہ سنی ڈیوائڈ ہے عرب ورلڈ میں, کریسنٹ ہے, ایک چاند کا ٹکڑے کے طور پہ کیسے شیعہ ورلڈ اینڈ سنی ورلڈ. تو میم پاکستان کے رول کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس پوری صورتحال میں؟ جی لیکن وہ جو پوری مسلم امہ کا کاز ہے نا, آپ اس میں دیکھیں, آپ عرب ہمیشہ اپنے آپ کو پہلے عرب کہتے ہیں بعد میں مسلم کہتے ہیں. بالکل ایسا ہی. میم پاکستان کے رول کو اور عرب سولیڈیرٹی میں جو ان کے مفادات ہیں وہ اب ان کو اسرائیل کے ساتھ زیادہ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں ایران کے خلاف. میم پاکستان کے رول پہ بات کیجیے گا, اسی پہ وائنڈ اپ کروں گا. پاکستان کے رول کو کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس پوری صورتحال میں؟ ایک طرف ایران ہے, ایک طرف یہ دیگر سعودی عرب بھی ہمارا کلوز ہے, آپ کو پتا ہے ہم تو لون لیتے رہتے ہیں ان سے, وہ ہمیں کچھ کہے گا تو ہم نہ تو ادھر بھی نہیں کہہ سکتے, ہم کہاں کھڑے کریں؟ واضح ہے, اور وہ موقف واضح کر دیا تھا عمران خان صاحب نے ٹرمپ کے زمانے میں جب ایران پہ حملے کی بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی سرزمین کسی کانفلکٹ کے لیے استعمال ہونے کے لیے نہیں دیں گے. ہاں ہم برک اسٹیٹ کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں, لیکن یہ جب بھی ہم نے یہ بات کی ہے اس بات کو عرب ورلڈ نے ریجیکٹ کیا. نواز شریف کے زمانے میں بھی یہ بات کی گئی تھی, انہوں نے پبلکلی آ کے کہا کہ ہم نے نواز شریف سے ایسی کوئی بات نہیں کی. عمران خان نے بھی اپنی سروسز آفر کی جس کو انہوں نے بالکل کوئی رسپانس نہیں دیا. میرا خیال ہے کہ پاکستان شوڈ فینڈ فار اٹ سیلف, اور ہماری جو جیوگرافی حقیقت ہے وہ اس بات کی طرف ہمیں دھکیلتی ہے کہ ہم بیلنس رکھیں بٹوین تہران اینڈ ریاض, اور اس کی ہم کوشش بھی کرتے ہیں. اور ایران اور اسرائیل کی ریکگنیشن بھی ہم نے سمجھی جوڑی ہوئی ہے سعودی عرب سے. اگر سعودی عرب ریکگنائز کرے گا تو ہم بھی کریں گے. سعودی عرب بیک ڈور ڈپلومیسی میں ہے اسرائیل کے ساتھ, کھل کے ابھی سامنے نہیں آیا. پاکستان کی بھی بالکل یہی پالیسی. میم بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر جمیل خان صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. وجی الدین بھائی آپ کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر صاحب آپ کا بہت شکریہ.
غلام محسن صاحب, آپ سب نے جوائن کیا اور بڑی خوبصورتی سے آج کے موضوع پہ بات کی گئی. گو کہ اٹس اے ویری سینسٹیو ٹاپک, اٹس اے ویری ہائیلی ڈیبیٹیبل ٹاپک. وقت بہت کم ہے, وقت کی قید ہے, یقینی طور پر اس پہ بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے. وقتاً فوقتاً اس موضوع پہ بالکل بات کریں گے, بیکاز when it comes to Islam, when it comes to of course Islamic nations throughout the world, and اسلاموفوبیا کا بھی ایک امپیکٹ اس میں ہے. تو یہ تمام تر چیزیں کہاں سٹینڈ کریں گی ان فیوچر, کس کو لاس ہوگا, کون بینیفٹ حاصل کرے گا, کیا اسلام کو لاس ہوگا یا اسلام کو اس سے فائدہ پہنچے گا, یا کس اسٹیٹ کو نقصان ہو سکتا ہے, فائدہ پہنچ سکتا ہے. بہت سارے سوالیہ نشان ہیں, اس پہ مزید آف کورس ہم ڈیبیٹ کرتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی رات 10 بجے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. فی امان اللہ. پاکستان.